बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 ऑफिसर्स को फारिग किया गया, एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 लोगों का कोर्ट मार्शल। ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है भाई। अब क्या होने जा रहा है, ये लोग कौन थे? अब आप फिर पूछेंगे यार बड़ी वीडियो लेट कर दी। ओ भाई कुछ न कुछ हम भी कुरेद रहे होते हैं ना। ये ज़रा हौसला रखिए इसके साथ जो है ना, एक उस लिस्ट से पहले एक मैंने और लिस्ट भी आपके साथ शेयर करनी है। और ये बहुत गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्यों की गई, आज क्यों की गई? कल एक बहुत ही अहम केस की समाअत भी है। ये क्या चक्कर है? बहुत कुछ मैंने, आप यकीन कीजिए, मुतअद्दिद लोगों से बात की, मुतअद्दिद ज़राए से। ये मैं आपको सब तफसील से सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई, कुर्बानी जिसने हमारे साथ करनी है, कल लास्ट डेट है ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत। और साथ ही 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजना है और 200 यतीम बच्चियों और बेवाओं को हमने मशीनें भी देनी है, सिलाई मशीनें। ये नंबर सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जो कुर्बानी में इंटरेस्टेड हैं, कल जिनका वो लास्ट डे है, यूँ समझ लें, उसके बाद नहीं, क्योंकि बैंक बंद हो जाएंगे, तो फिर जो है ना ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन उसने मेरे से इस व्हाट्सएप पे पहले रब्ता करना है। ये मैं बताता हूँ, मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। मैं बहुत आज आपको ना एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस के साथ भी एक एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें भी शेयर करनी है। यार मैं हैरान रह गया जब मैंने ये 26 लोगों की लिस्ट देखी। आपको इंतज़ार होगा बड़ी स्टोरी का, मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है, बड़ी स्टोरी का इंतज़ार होगा। लेकिन ये 26 लोगों की लिस्ट भी किसी दिलचस्पी से खाली नहीं है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब सरकारी हज पे चले गए हैं। कौन कौन गए हैं? डॉक्टर आरिफुर्रहमान अलवी साहब, खुद प्रेसिडेंट खुद हैं। दूसरा, बेगम समीना अलवी, ये मिसेज़ हैं, खातून अव्वल हैं। डॉक्टर अवाब अलवी, ये बेटे हैं। मिसेज़ सादिका अवाब अलवी, ये बहू हैं, डॉटर इन लॉ। और इसी तरह से नंबर 5 मिस्टर ज़फ़ीर हबीब अलवी, ये ग्रैंड सन हैं। और मिस्टर रयान अवाब अलवी, ये भी ग्रैंड सन हैं, यानी पोते हो गए। मिस शस्मीन अवाब अलवी, ये ग्रैंड डॉटर हैं। और 8 डॉक्टर नाइमा अलवी बवानी, ये डॉटर हैं, शादीशुदा हैं। और इनके खामंद, इनके शौहर नामदार मिस्टर कामरान बवानी, ये भी दामाद हो गए। और नंबर 10 मिस्टर ज़यान बवानी, ये आपको पता है फिर नवासे हो गए, ग्रैंड सन। और मिस इनाया बवानी, ये ग्रैंड डॉटर, ये नवासी हो गई। 12 नंबर पे डॉक्टर रादिया अलवी समर, ये बेटी हैं। मिस्टर मोहम्मद ज़की समर, ये दामाद हैं, सन इन लॉ। मिस्टर मोहम्मद नवीद समर, ये रिलेटिव हैं, रिलेटिव लिखा हुआ है इस लिस्ट के आगे। मिसेज़ रूबी नवीद सूमर, ये भी रिलेटिव हैं। और ब्रिगेडियर शहरयार मुनीर हफीज़, ये लिखा हुआ है पर्सनल स्टाफ में MSP। और मिसेज़ महरीन शहरयार हफीज़, ये भी वो पर्सनल स्टाफ में, यानी मिसेज़ MSP पर्सनल स्टाफ में। मेजर जहांदाद खान, ये CSO लिखा हुआ है। मेजर शहरयार खटक, ये ADC लिखा हुआ है। अच्छा जी, लेफ्टिनेंट कमांडर फैज़ान हैदर, CDR लिखा हुआ है अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा, ये भी ADC हैं। और मेजर मोहम्मद आदिल शफ़ी, ये SO हैं। मिस्टर शुएब सलीम, ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट हैं। NK अली अब्बास, नायक अली अब्बास होगा, ये सिक्योरिटी स्टाफ। और हवलदार मोहम्मद उमर अली, ये सिक्योरिटी स्टाफ। और मिस्टर मोहम्मद इश्तियाक, इसके आगे वैलेट लिखा हुआ है। और सैयद अली रज़ा शाह, DCP फॉरेन ऑफिस लिखा हुआ है। अब मज़े की बात यह है
کہ ان میں سے جناب عارف علوی صاحب، ان کی مسز، یہ وغیرہ، تو یہ تقریباً کوئی 4 لوگ ریزائڈنگ ان پاکستان، 6 لوگ، پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو 3 لوگ دبئی میں رہ رہے ہیں، یہ ان کی جو ہے نا سن ان لا، گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹر، وہ بھی ساتھ، اور پھر اس کے بعد کچھ ریاض میں رہ رہے ہیں وہ بھی ساتھ، کچھ لوگ 1-2 لوگ ان میں عمان میں رہ رہے ہیں، یہ عارف علوی صاحب کی اپنی فیملی میں، وہ بھی ساتھ، اور باقی جو میں نے بتایا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ کہہ رہے ہیں جناب بھاگ لگے رہن تے ساڑھے خرچے تے جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ مزے کرو اپنے خرچے تے، ادھر ہو رہے ہیں مزے کرو عوام کے خرچے پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بھائی بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں، پہلے ذرا میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ سن لیں کہ کیا کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل، یہ یوں سمجھ لیں کرکس میں اور بھی بتاتا ہوں، بہت سارے آج آپ کو میں کرکس بتاتا ہوں، یہ سن لیں بھائی یہ کیا چکر ہے، کیا کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بہت ہی انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس، بہت غیر معمولی پریس کانفرنس، اتنی عام بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو فارغ ہوئے ہیں یہ سرونگ لوگ فارغ ہوئے ہیں، سرونگ لیفٹیننٹ جنرل، 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، سرونگ لیفٹیننٹ جنرل، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں سرونگ 3 میجر جنرل، سرونگ بریگیڈیئر، ہاں جی، اور یہ 15 لوگ ان سمیت فارغ ہوئے ہیں، ابھی کچھ اور کے بھی ہو رہے ہو، اور ابھی جو نیکسٹ اگلی پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ میں نے آپ کو میں کئی ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر رہے ہیں، بہت سخت ڈانگ پھیر رہے ہیں، یاد ہے میرے الفاظ، میں متعدد ویلاگز میں آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، ذرا حوصلہ رکھیں، آپ پھر کہتے ہیں جناب ویڈیو لیٹ کیوں ہو گئی، یہ سن لیں پہلے کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ لو جی، جو رکاوٹیں بھی ڈالے گا اس کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوگا کل کی سماعت میں کیا ہونا ہے۔ مجھ سے میرے کوئی مہربان ہیں، انہوں نے کہا ہے جی میں نقوی صاحب آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں پھر یہ کچھ کر کے دکھا دیں۔ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں بندیال صاحب۔ میں نے کہا یار یہ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے کہ یہ ناقابل اعتماد ہیں، تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ یا فیصلہ خلاف دیں گے جو ان کا وہ باقی بھی لوگ ساتھ ہیں، اور اسی طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بینچ پھر ٹوٹ گیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، حکومت نے اعتراض کیا ان پر۔ خیر میں اس چیز پہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ بھائی میں جسٹس جواد ایس خواجہ کا رشتہ دار ہوں، ٹھیک ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دے، میں بینچ سے اٹھ جاتا ہوں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق صاحب وہ اٹھ گئے تھے، بینچ ٹوٹ گیا، بینچ پھر بنا۔ آج جا کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جی ہمیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا کیوں اعتراض ہے آپ کو یعنی کہ معلوم؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی ریلیشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جو مفاد کا ٹکراؤ ہے نا، مفادات کا، اس کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی سنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، وہ اٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے اصول پسندی، یہ ہوتا ہے دبنگ جج، یہ ہوتا ہے آزاد منش جج کہ مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، لو جی میں اٹھ گیا بینچ سے۔ ایک ہوتے ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جا کے سامنے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی فرق جان کے جیا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا
یا فیصلہ خلاف نہیں آئے گا یا لنگران ہوگا یا جو بھی ہوگا، پھر آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ تو آپ چمٹے ہوئے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے مجھے ریزن بتائی نا کہ جی بندیال صاحب نے کیوں یہ کیس لیا، کیا حساب کتاب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کھاتا ہے، تو وہ ریزن بڑی خیر بہت ہی کوئی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ریزن ہے۔ لیکن میں اتنا بتا دوں، ریزن میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی آپ ریزن نہ بتائیں، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ کسی کے بہت بڑا سرمایہ ڈوبنے والا ہے، بس یہ اب اس کے بعد میں نے کچھ نہیں بتانا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آج کی جو پریس کانفرنس ہے، آج کی پریس کانفرنس سیدھا میسج ہے بھائی، جو بھی رکاوٹ بنے گا۔ ویسے ایک کسی دوست نے ذریعے نے بہت مزے کی بات کی، انہوں نے کہا یار بات سنیں، یہ الیکشن کروانا اور یہ سارا کچھ جو الیکشن والا معاملہ تھا، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑی کمزور گورنمنٹ ہے، یہ بہت ہی، یہ آپ دیکھیں الائیڈ گورنمنٹ ہے الائیز کی، اور یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی کمزور گورنمنٹ ہے، تو پھر بھی، اور انہوں نے بھی جا کے پارلیمنٹ کے اندر سارا کچھ کر لیا، اور بندیال صاحب نے ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑا۔ جو الیکشن کی 2 مرتبہ تاریخ دی، دونوں دفعہ انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں کراتے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لیں، کیا بگاڑا؟ نہیں بگاڑا نا۔ کہتے ہیں جو اتنی کمزور گورنمنٹ یا سویلین گورنمنٹ، چلیں کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ سویلین گورنمنٹ کے پیچھے کون تھے، چلو میں مان لیتا ہوں وہ تو پیچھے تھے نا، سمجھ آ گئی نا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ انہوں نے تو خیر الفاظ کچھ اور استعمال کیے، میں نہیں کرنا چاہتا، یا چلو میں ان کی زبانی کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک آرڈر آیا اور ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کا آرڈر آیا اور سویلین گورنمنٹ نے جوتے کی نوک پہ رکھ لیا، ٹھیک، چلو میں آپ کو کوٹ ان کوٹ الفاظ بتا دیتا ہوں، ٹھیک۔ انہوں نے کہا جب وہ آرڈر ہی جوتے کی نوک پہ رکھ لیا، اور آپ لوگ کہتے ہیں، صحافی کہتے ہیں کہ جی ان کے پیچھے تو کوئی اور تھے، چلو ٹھیک ہے ان کے پیچھے کوئی اور، وہ جو ان کے پیچھے تھے نا آپ کے بقول، وہی سامنے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں اب اتنی ہمت ہے کہ ان سامنے والوں سے ٹکر لے کوئی، سمجھ آ گئی نا۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے پھر بھی ان کے ساتھ یہ ضد کی ہے، میں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے گڑبڑ، مجھے تو لگتا ہے پھر وہ یہ شرائط رکھ دیں گے، مجھے تو لگتا ہے یہ کیسا، وہ کہتے ہیں یا لنگران ہوگا یا پھر فیصلہ آئے گا ہی خان کے خلاف، یہ پھر معاملہ میں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں، یہ کل کی بات ہے، پھر تو چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، پھر معاملہ لمبا ہو جائے گا، یہ کل کیا فیصلہ آتا ہے، یہ کیا حساب۔ اب آپ نے میرا انالیسس بھی یاد رکھنا ہے، ان کا بھی کالا، ادروائز میں بتاؤں گا کہ یار میں غلط ثابت ہو گیا ہوں، اور وہ جو ذریعہ تھا، آنیسٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بتائیں، ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے، مجھے اب بھی خدشہ ہے کہ بندیال صاحب ہو سکتا ہے کوئی ہمت کر لے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں کل شام کو پھر ویڈیو کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا چکر ہوا تو پھر میں بتا دوں گا۔ تو اب آ جائیں جناب، ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب فارغ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ویڈیو کیوں لیٹ کی ہے؟ ویڈیو سر اس لیے لیٹ کی ہے کہ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی، میجر جنرل صاحب نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا، بہت کچھ بتا دیا۔ انہوں نے یہ بھی سوال پہ بتایا کہ جو چھوڑ کے پارٹیز جا رہے ہیں، جو اپنا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یا جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو بھی ملوث ہوا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، بھلے اس نے پریس کانفرنس کی ہے یا بھلے اس نے کچھ کیا۔ شہداء کے ورثاء پوچھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکھایا، ساتھ ان کے انٹرویوز دکھائے۔ شہداء کے ورثاء پوچھتے ہیں آرمی چیف سے کہ کیا یہ شہداء کے مزارات اور یہ شہداء کی قبریں اور یہ سارا کچھ جو کچھ شہیدوں کے یہ مقدس یہ جو مقامات اور یہ سارا ہے، تو کیا آپ دوبارہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ شر پسندوں سے ان کو بچا پائیں گے؟ اور وہ رونے لگ گئے۔ ظاہر ہے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں، میں نے کہا نا کہ مجھ سے زیادہ تنقید کوئی نہیں کرنے والا، میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو میں رج کے تنقید کرتا ہوں، تنقید کریں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس وردی کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، یہ وردی ہمارے دفاع کی ضامن وردی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ وردی والے کھڑے ہیں سرحدوں پر بھی، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی نیچرل کلیمٹی ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، یہی وردی والے ہوتے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ابھی کیا ہوا تھا کراچی میں، جو اس طرح کا طوفان کا پیش خیمہ تھا، سب سے فرنٹ لائن پہ جا کے یہی وردی والے کھڑے، ان کی قسمیں کھاتے ہیں ہم، یہ میرے دفاع کے ضامن ہیں۔ ملک کی محبت، میں سمجھتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں، ملک کی محبت، وطن کی محبت اور وطن کے دفاع کرنے والوں کی محبت، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ماضی میں اسی ادارے کے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی،
مجھے گھر سے 2 مرتبہ گھسیٹ کے لے جایا گیا، میرے سید گھرانے سے تعلق ہے، اور میری ماں کو دھکے دیے گئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اللہ گواہ ہے ایک لفظ نہیں بولا، ٹھیک ہو گیا نا، اس ادارے کے خلاف نہیں بولا، ان کو کہا تھا ان عناصر کو، جہاں جہاں میں نے کمپلینٹ بھی کرنی تھی وہاں کمپلینٹ بھی کی، میرے دوستوں نے بھی کی، ٹھیک ہے نا، یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہداء کے ورثاء ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کل کو پھر شر پسند آ جائیں تو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ نے سن لیا، سہولت کاروں کو جس نے مدد پرووائڈ کی، جو ملوث ہیں وہ تو بڑی بات، جس نے ابیٹمنٹ کسی قسم کی سہولت کاری کی، تعاون کیا، منصوبہ سازی کی، جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ عید کے بعد دیکھیے گا گرفتاریوں کا وہ تانتا بندھے گا کہ آپ کو، میں کہتا ہوں آپ کو حیران، آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا ان کو۔ یہ خان صاحب ہیں جنہوں نے تماشا بنا کے یوتھیوں کو اس طرح سے لگایا ہوا ہے، یہ معمولی بات ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل چلا جائے کورٹ مارشل، اس کو پینشن بھی نہ ملے، ساری مراد بھی ختم، پلاٹ بھی واپس، سب کچھ واپس، 3 میجر جنرل چلے جائیں، ساری مراد ختم، جو بریگیڈیئر چلے جائیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کتنے ہوں جو آرمی چیف بننے کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، ان کے سب کچھ مراد، پینشن، سیلریز، تنخواہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ترقیاں، سب کچھ غرق ہو گئی ہیں، تباہ برباد ہو گیا ہے سب کچھ۔ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہے معمولی بات۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں، مطلب میں کچھ بات کی تو میرے لیے سب سے زیادہ یہ کریدنا تھا، اچھا اللہ گواہ ہے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں سے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی ایس پی آر نے نام کیوں نہیں بتائے؟ آخر ظاہر ہے بتانے چاہیے تھے نا، ٹھیک۔ میں نے جن سے پتہ کیا مجھے نہیں ہے، میرے بھائی کہہ رہے تھے، ایک جو ہے نا ویلاگ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر 1-2% بھی شکوک کی بنیاد پہ بتاؤں گا تو غلط ہے، مجھے 2% نہیں، مجھے 0.1% بھی شک نہیں ہے، میں نے اس ذریعے سے پتہ کیا، لیکن مجھے یہ دور کی بھی وہ نہیں تھی کہ میں اس پہ قدغن لگا دی جائے گی کہ آپ نام نہ بتائیں۔ میں نے کافی اچھی خاصی بحث کی، میں نے کہا جی یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جب کوئی سویلین کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ نام بتا دیے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، تھوڑا سا رک جائیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں خوش تو۔ اب دیکھیں جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ ہر کسی کو پتہ ہے وہ کون تھے، وہ کوئی بتائے نہ بتائے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، وہ ایک ہی لیفٹیننٹ جنرل تھے، ٹھیک۔ اچھا ایک لیفٹیننٹ جنرل وہی سلمان فیاض غنی صاحب وہی ہیں جو فارغ ہوئے ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی سب کو پتہ ہے۔ ایک آپ کو میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے لیفٹیننٹ جنرل بال بچ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس طرح سے معافی ملی، جس کا آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے، کوئٹے والے نہیں ہیں، یہ کوئی اور تھے، سمجھ آ گئے نا آپ کو نا۔ ایک دوسرا بندہ بال بچ گیا ہے، جس طریقے سے گڑ گڑا کے اس نے معافی مانگی ہے، وہ کوئی ہے بھی، وہ سنا ہے بہت ہی غریب بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے، اور وہ بس غلانے میں آ گیا، یا جس طریقے سے یا اس کا جرم کم تھا، یا جس طریقے سے بھی تھا اس نے معافی تلافی کر لی ہے اور وہ بچ گئی ہے۔ ادروائز جو ہمیں پہلے خبریں ملی تھیں کہ 2 لیفٹیننٹ جنرل رگڑے جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 جو میجر جنرل تھے، میں انشاءاللہ یہ پرومس ہے آپ کو، مجھے میجر جنرل کا پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ سلمان فیاض غنی صاحب کے ساتھ بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیو کمانڈر بھی ہو، سمجھ اب چھوڑے نا، اب اس کے بعد کوئی زیادہ ہوتے ہیں ویسے، ٹھیک ہو گیا نا، کور کمانڈر کے نیچے۔ تو میں خیر اس وجہ سے کہ میں نے کہا چلے میں یہ بھی پتہ کیا ہے، میں اپنا ذرا تھوڑا سا ہمت کر کے، کیونکہ میں ذرا اب آپ اس کو ہمت کہیں، اب کہیں کہ یار یہ نقوی بڑا ڈھیٹ ہے، اس کے ساتھ ماضی میں بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن میں نے کہا تھا میں اتنا اشارہ دوں گا کہ کون لاہور کا ہے، کون پشاور کا ہے، کون اسلام آباد یا پنڈی کا ہے، یا اس طریقے سے ہے، تو میں تھوڑا بہت جو ہے نا اس طریقے سے وہ کروں گا، اور پھر اس کے بعد اگلی کچھ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کچھ بریگیڈیئرز کا بھی اور وہ سارا کچھ۔ لیکن اب اللہ جانتا ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں کہ وہاں سے کوئی بیک لیش آنا ہے یا اس طریقے سے، جو ذریعہ آپ کو خبر دیتا ہے نا اس کا کوئی احترام رکھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی خواہش کا، ادروائز وہاں سے پھر ہمیں کبھی خبر نہیں ملتی۔ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ جو ہے نا ہر کسی کو یہ اس صورتحال کے وہ کون ہے،
اور میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کا کچھ وہ اب آ جائیں اس پر کہ پیغام دیا گیا ہے، پیغام یہی دیا گیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے 102 لوگ ان کے خلاف کارروائی جاری ہے، ٹرائل بھی جاری ہے۔ حالانکہ آج چیف جسٹس صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا، ریمارکس، وہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ ملٹری کورٹ میں تب تک ٹرائل نہیں روکا جائے گا، نہیں ہوگا جب تک ہم کو فیصلہ نہیں سناتے۔ حضور عزت مآب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹرائل روکا نہیں گیا، ٹرائل شروع ہے 102 لوگوں کا، اور روکا بھی نہیں جائے گا۔ اور بہت کچھ، مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا میسج ہے، آج پریس کانفرنس کر کے یہ بہت بڑا میسج کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ ذمہ داری کا یہاں پہ ثبوت دے، صحافی بھی، کوئی بھی، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی کسی ادارے سے کسی کا تعلق ہو، کوئی سیاسی جماعت سے کسی کا تعلق ہو، کسی سے بھی تعلق ہو، کسی بھی ادارے سے، اور ساتھ یہ کہنا کہ جو بھی رکاوٹ بنے گا اس عمل میں، اب اگر سپریم کورٹ کا کل جسٹس بندیال اینڈ گروپ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ غلط ہے، رکاوٹ پھر بھی نہیں بن سکتے ان کے، وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے اس طریقے سے، تو اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رکاوٹ بننے کے زمرے میں سمجھا جائے گا، اسی میں گنا جائے گا۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی بھی رکاوٹ بنے گا تو ایسی تیسی ان کی پھیری جائے گی۔ یہ بالکل، یہ کسی کو نہ کوئی گمان، نہ کوئی کسی کو یہ غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کسی قسم کا یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے بہت کیٹیگورک انداز میں بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ بہت ساری 1 درجن کے لگ بھگ ایسی بڑی گرفتاریاں ہیں جو ڈیورنگ عید یا جسٹ آفٹر عید ہونے والی ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ اعظم خان جو پولیٹیکل سیکرٹری تھا وہ آج بھی سرونگ بیوروکریٹ ہے گریڈ 22 کا۔ پولیٹیکل سیکرٹری پورے پاکستان کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے ایک طرح سے۔ پرائم منسٹر کا جو پولیٹیکل سیکرٹری ہے وہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ فارمل انفارمل جو بھی کہہ لیں۔ وہ بندہ غائب ہوا ہے، کوئی غالباً 14 جون کو غائب ہوا تھا، اور آج کیا ہو گیا ہے؟ 27 ہو گئی ہے نا، جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ اس طریقے سے، اور کوئی 1 درجن کے لگ بھگ گرفتاریاں ہونے لگی ہیں جس میں پولیٹیکل لوگ بھی، ریٹائرڈ لوگ بھی۔ پھر آپ کوشچن کریں گے یار جنرل فیض اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا، یا کوئی انڈر آبزرویشن ہے؟ وہ ایک طرح سے گرفتار ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں، تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں بہت ساری چیزوں میں۔ اپنی منجی تلے حافظ صاحب نے ایسی ڈانگ پھیری ہے، پھر میسج کیا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا ہے DGI/SPR نے، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ، کہ ایک 4 سٹار جنرل، یعنی ریٹائرڈ آرمی چیف، ایکس آرمی چیف جنرل آصف نواز، ان کی نواسی وہ گرفتار ہیں، ان کے داماد وہ گرفتار ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک لیفٹیننٹ جنرل کی، ایک 3 سٹار جنرل کی مسز گرفتار ہیں، ایک وہ بھاگ کے جا رہی تھیں کراچی ایئرپورٹ، وہاں سے گرفتار کر کے ان کو لاہور پہنچایا گیا، دوسری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، ایک میجر جنرل کی بیٹی اور داماد وہ گرفتار ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ پاکستانی تاریخ میں ہو رہا، اور انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ آپ چاہے انسانی حقوق کی ڈھال بنا کے چیخو، وہ جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں کہتی کہ آپ چاہے رو، چیخو یا پٹو، کچھ بھی کر لو، چاہے امریکہ سے 66 لوگوں کا خط لکھواؤ امریکہ کے وزیر خارجہ کو، چاہے آپ کسی کے بیانات، آج کہا ہے نا DGI/SPR نے کہ کچھ لوگوں کے اس طرح کے پرومیننٹ لوگوں کے بیانات دلوائے جاتے ہیں، چاہے زلمے خلیل زاد جیسے بے شرم سے ٹویٹ کرواؤ، چاہے وہ مرکنڈے کٹجو جیسے کھوتے سے آپ ٹویٹ کرواؤ، چاہے کسی بھی پاکستان کے دشمن سے آپ وہاں سے کوئی لابی کروا لو،
कुछ भी करवा लो, होना कुछ भी नहीं है। चाहे रो, चीखो या पिटो या टकरे मारो, उन्होंने कहा ये ना ट्रायल रुकेगा और ना फर्दर गिरफ्तारियां रुकेंगी, ना मुलव्विस को छोड़ा जाएगा, ना किसी कोई इदारे से होगा, ना उसको छोड़ा जाएगा, ना कोई सहूलतकार छूटेगा, ना कोई मंसूबा साज छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं। एक निशान इबरत बनाया जाएगा। क्यों? उन्होंने पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस का, उनका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा अगर आज ऐसा हो गया तो फिर कल को तो कोई भी, और वाकई ऐसे ही है, जो हमें अंदर से भी खबरें मिल रही हैं। उन्होंने कहा इतने सीरियस हैं आर्मी इस दफ़ा, फौज इतनी सीरियस है, उन्होंने कहा अगर आज इनको छोड़ दिया गया ना तो कल को जिसकी मर्जी, और ये प्रेसिडेंट बन जाएगी, ये एक मिसाल बन जाएगी। भाई मैं कहूँगा कि अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ और उनको छोड़ दिया गया है, उनका किसी ने नहीं बिगाड़ा, मैं भी जाके वही कर लूँ, ठीक हो गया ना, मेरा क्यों बिगाड़ेंगे फिर। तो उन्होंने कहा है कि ये जो, और साथ ये भी कहा कि ये जो GHQ पर, जिना हाउस पर, बाकी जगहों पे बहुत सारे, कोई सैकड़ों जगहों पर आर्मी की सैकड़ों जगहों जो अटैक हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन में हो गया। ये ऐसे नहीं था कि माब निकला, वो बिफर गया और वो घुस गया और उसने तोड़ फोड़ कर, नहीं नहीं, ये प्लान के तहत, ये मंसूबा बंदी के तहत हुआ है। और जनाब DG ISPR ने कहा है कि इसकी मंसूबा बंदी कितने अरसे से हो रही थी, मुझे सबको पता है, ज़मान पार्क में हो रही थी। वो जो निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वो सारे बता रहे हैं हमें किस तरीके से इमरान खान ने ब्रीफ किया, किस तरीके से मैं गिरफ्तार। और वाकई ऐसा ही है। ये आप नफरत आपने भरी है। अब चाहे कोई इंसानी हुकूक के अलमबरदार चीखें, या चाहे अमेरिका चीखे, या चाहे UK चीखे, या कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, रोएं, चीखें या पिटें, अब कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया है कि सबको शिकंजे में कसा जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।